नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हमेशा अच्छा रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा खैर अफवाहों की जद में रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं। उसमें से बाज़ अफवाहें जो हैं वो जानबूझकर फैलाई जाती हैं कुछ मकासद हासिल करने के लिए, और कुछ अफवाहों के पीछे कुछ ना कुछ दम भी होता है। लेकिन जिन लोगों ने उन अफवाहों का ज़ोर तोड़ना होता है वो खामोश रहते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं। आजकल बहुत शिद्दत से ये अफवाह जारी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो बस उनकी सेहत ठीक नहीं है तो वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है कि जी उनकी जगह वो सदर होंगे। इस कैंपेन के पीछे कौन है? मैंने कुछ यूँ समझिए कि वो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो है कुछ सुना है। जरदारी साहब के करीब तरीन हलकों से बातें की। उसका नतीजा क्या है वो भी आपको बताएंगे। और फिर ये जो एक और कैंपेन चल रही है, कोई निज़ाम बदला जा रहा है, वो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सदर मुमलिकत होने वाले हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक और मामला था, ख्वाजा आसिफ का कल ज़बरदस्त ट्वीट आया था। नून लीग में क्या चल रहा है, असल में वो ट्वीट ये रिफ्लेक्ट करता है। और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज एक ख़त लिख दिया है। मेरे कॉलीग रिपोर्टर हैं, उनकी ज़बरदस्त खबर थी, और ये भी आपको बताएगा कि वो खबर किसकी थी। साथ साथ फिर एक और मामला ज़ेर गर्दिश है, वो एक साहब है, उनकी माफ़ी हो गई। इन मामला पे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, व्लॉग सुनिए। नाज़रीन, पिछले हफ्ते से ये खबरें चल रही हैं। पहले तो बड़ी शिद्दत से ये खबर आई कि सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत बड़ी ख़राब है और वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। अच्छा, सेहत तो ख़राब होती है, इस्तीफ़ा कौन देना चाहता है? वो आसिफ अली जरदारी हो या कोई भी और। वो है मोहम्मद साहब थे, वो 76-78 साल की उम्र में वो चल नहीं पाते थे, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन लड़े और असम्बली में पहुँचे। ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो ओहदे पर बैठने का जो है ना वो मज़ा, वो अपनी जगह होता है, लेकिन बहुत सारे लोग खिदमत भी करना चाहते हैं। आप बात दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। वो जो एक शबशबा होता है कि जनाब आप सदर मुमलिकत हैं, जनाब आप सीनियर MNA हैं, जनाब आप फलां कमेटी के चेयरमैन हैं, अपने हल्के में जाते हैं तो बड़ी रुबदाब होता है। वो भी होता है। फिर यूसुफ तालपुर साहब को भी हमने देखा, वो व्हील चेयर पर आया करते थे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक मरतबा वो, वैसे तो ये कहा जाता है कि जिसके मुंह को लग जाए वो फिर ये जाता नहीं है, इक़्तिदार का मज़ा। तो खैर देखते हैं। लेकिन मैंने इसका खोज लगाया, और इसके साथ साथ वो जो खबरें चल रही हैं फील्ड मार्शल के हवाले से कि जो आप वो सदर मुमलिकत बनने वाले हैं। अब हम असल में माजी से कुछ बतौर जर्नलिस्ट भी हम माजी का कोई तजुर्बा, कोई मुशाहिदा जो है ना उससे फ़ायदा नहीं उठाते। आपको याद होगा वो फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल जो थे जनरल अयूब खान, वो साहब जो हैं उन्होंने अब खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल करार दे दिया था कि जी मैंने तो ग्रीन इनकलाब बर्पा कर दिया है। उस वक्त के हालात और थे। गुलाम मोहम्मद जो हैं वो इक़्तिदार नहीं छोड़ते थे। वो सेक्रेटरी ख़जाना रहे थे और बहुत ताकतवर थे। जब वो कायद आज़म की रहलत हुई तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को बना दिया गया गवर्नर जनरल। और फिर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर उसके बाद जब लियाकत अली खान कत्ल हुए तो एक गवर्नर जनरल दरकार था और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को फिर वज़ीर आज़म बनाना था। तो इस तरह वो गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो चूँकि बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट थे और बड़ी उनकी मुस्तहकम गिरफ्त थी, उनको आता भी था। फिर उनकी सेक्रेटरी थी रूथ, वो भी उनकी मदद किया करती थी, तो वो गवर्नर जनरल बन गए खुद। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म बने। और उसके बाद फिर 13 वज़ीर आज़म आगे पीछे घर गए। वो कहते हैं कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नाम कौन है, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले तो फलां साहब थे, पता नहीं। तो ये हकीकत में रहा। चंद साल के वक्फे में 13 वज़ीर आज़म कोई मजाक बात नहीं होती। उसके बाद फिर इस्कंदर मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा लिया। वो इस्तीफ़ा कैसे लिया ये कुदरतुल्लाह शाह ने लिखा, लेकिन इस्तीफ़ा लेने में किसकी मदद थी वो MB खालिद ने ऐवान सदर में 16 साल के नाम से किताब लिखी। उसमें वो पूरी कहानी बयान की और उसमें कुछ कुदरतुल्लाह शाह साहब के बारे में भी लिखा और कुछ ये भी बताया। उन्होंने लिखा कि जब इस्कंदर मिर्ज़ा इस्तीफ़ा साइन करवाने आए तो गुलाम मोहम्मद रजिस्ट करे थे। गुलाम मोहम्मद बोल नहीं पाते थे, उनको लकवा हो गया था, उठ नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। वो उनकी जो सेक्रेटरी थी रूथ,
وہ ان کو سمجھاتی تھی کہ کیا بول رہے ہیں، اور پھر وہ جو غوغا کرتے تھے وہ پھر سمجھاتی تھیں بولنے والے کو کہ جواب میں کیا آیا گورنر جنرل صاحب کی جانب سے. اس حالت میں بھی وہ نہیں جاتے تھے. بہرحال وہ کسی طرح گئے، لیکن ایم پی خالد کے بقول وہ ایوب خان صاحب پردے کے پیچھے اسٹین گن لے کر بیٹھے ہوئے تھے. پھر جب اسکندر مرزا گورنر جنرل بنے تو انہوں نے ایک صدارتی نظام نافذ کیا. انہوں نے اپنے ہی جو انہوں نے فریم ورک بنایا تھا، کانسٹیٹیوشن فریم ورک، اس کی خلاف ورزی کی. پھر وہ آئینی نظام بنایا جو انہوں نے 1956 کا آئین کہلاتا ہے، پھر اس کی بھی خلاف ورزی شروع کر دی. اور پھر انہوں نے منی مارشل لا لگایا. تو ایوب خان صاحب نے تو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اگر یہ کر سکتے تو پھر میں کیوں نہ کروں، میرے ذریعے اگر حکومت کرنی ہے تو پھر میں ہی اچھا. تو بہرحال وہ خود تشریف لے آئے اسکندر مرزا کو. پھر انہوں نے ملک بدر کیا. اسکندر مرزا جو ہیں وہ بعد ازاں جب لندن میں فوت ہو گئے تو ان کی پاکستان لانے کی جو درخواست تھی وہ قبول نہیں ہوئی. ان کو ایران میں لے جا کر دفنایا گیا، کیونکہ ان کی جو اہلیہ تھی ناہید وہ ایرانی اوریجن کی تھی، ایرانی شہری بھی تھی غالباً. اسکندر مرزا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو تھے جن کا عمران خان بڑا تذکرہ کرتے تھے جنرل باجوہ کی جانب اشارہ کر کے، وہ میر جعفر، وہ ان کے کہتے ہیں کہ پڑپوتے تھے. بھارت یہ سارا ماضی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آج کا صدر بھی ویسا ہی ہے؟ آج کا صدر ویسا نہیں ہے. اقتدار میں رہنے کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن تجربات سے سیکھا ہے آج کے سیاستدانوں نے، وہ کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، شہباز شریف ہو، بلاول ہو، انہوں نے ماضی کے تجربات سے کافی کچھ سیکھا ہے. خواجہ آصف کے بیانات اس بات کو جو ہے انڈیکیٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے جب جاننے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کیمپین چلی. پہلے تو یہ کیمپین چلی کہ آصف علی زرداری کی صحت خراب ہے. میں نے ان کے قریبی ذرائع سے پوچھا، بہت ہی قریبی ذرائع سے جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے، ان سے پوچھا. وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ بھلے چنگے ہیں، پچھلے دنوں جو بیمار ہوئے تھے، اس کرونا ہوا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے اس کے بعد، اور اب ماشاء اللہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحت مند ہیں، اور اپنی سرگرمیاں اسی طریقے سے، اسی گرو فٹ سے جاری رکھتے ہیں جو ان کا خاصہ ہے. آج کل وہ کراچی میں ہیں، آ جائیں گے ایک آدھ روز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ذہنی طور پر بھی ماشاء اللہ فٹ ہے، اور جسمانی طور پر بھی فٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ملک کے صدر ہیں. پھر میں نے یہ پوچھا کہ اچھا پھر نام یہ آیا کہ جی جہانگیر ترین ان کی جگہ صدر ہوں گے. میں نے کسی سے پوچھا، وہ مخدوم خاندان کے قریب ہیں، چونکہ مخدوم احمد محمود کی ہمشیرہ ان کی اہلیہ ہیں غالباً، اور ہاں مخدوم احمد محمود کی ہمشیرہ ان کی اہلیہ ہیں. تو میں نے وہاں سے ان کے خاندانی ذرائع سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو جہانگیر ترین صاحب سیاست میں ایکٹیو نہیں ہیں. اگر ایکٹیو ہوئے تو وہ رول پلے کریں گے، پولیٹیکل رول. ہو سکتا ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ ابھی ایسا کوئی چکر نہیں ہے. پھر میں نے ادھر ادھر دوستوں سے پوچھا. کل آصف زرداری صاحب کے قریب کے بہت ہی قریب کے لوگوں سے پوچھا. پہلے ان کو میں نے درخواست کی کہ ذرا یہ صدر صاحب سے پتہ تو کریں. تو انہوں نے کہا کہ صدر صاحب کہیں نہیں جا رہے، اپنی جگہ موجود ہے اور اپنی مدت بھی پوری کریں گے. اب آتے ذرا اس نقطے کی جانب، فیلڈ مارشل صاحب کی جانب. ایک تو خبر اس میں یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو ایک اور انسائڈ اسٹوری بھی بتا دیتا ہوں اس سے پہلے، اس خبر کی جانب آنے سے پہلے. میں چونکہ ڈیفینس کرتا ہوں تو میرے ڈیفینس کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ رینکس اینڈ فائلس میں اب یہ بات پریویل کر رہی ہے کہ یہ جو اس وقت سیاستدانوں کی سینئر سیاستدانوں کی لاٹ ہے، اس میں آصف علی زرداری جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹو بھی ہیں، سب سے زیادہ پولیٹیکلی سمجھدار بھی ہیں. وہ اس مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، عمران خان پر بھی لگے، نواز شریف پر بھی لگے، ان پر بھی لگے، باقی سیاستدانوں پر بھی لگے، تو وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں میں سب سے کم کرپٹ وہی ہیں. اور ابھی ان کا جب دور صدارت آیا تو بہت ہی کوشش کی گئی کچھ نکالنے کی، تو کچھ نہیں نکلا. اب اس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ بہت ایماندار آدمی ہیں اور وہ کرپشن کو برداشت نہیں کرتے. انہوں نے اپنے ہاں بھی احتساب کیا بہت ساری چیزوں پر، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹایا، اور اعلان بھی کیا ESPN نے اس کا. اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آصف زرداری کو ناپسند کرتے ہیں. میں نے قریبی دوستوں سے پوچھا، بالکل ایسا نہیں ہے. وہ ساری سیاسی قیادت کا بہت احترام کرتے ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ ESPN کا جب بیان آتا ہے، اس میں پچھلے جب سے عاصم منیر آرمی چیف بنے اور اب فیلڈ مارشل بن گئے، ان کے دور میں جو بھی بیان آتا ہے اس میں محترم صدر مملکت محترم آصف علی زرداری لکھا ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف لکھا ہوتا ہے. یعنی قابل احترام جو ہے وہ سیاسی قیادت ڈکلیئر کرتے ہیں. وہ اسپیکر ہوں، چیئرمین سینٹ کے بارے میں بھی ایسا لکھا.
تو ان کے اور صدر مملکت کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، بلکہ آصف منیر اس لحاظ سے بھی خوش ہیں کہ صدر مملکت نے بہت اچھے اور مفید مشورے دیے، بڑی ایفرٹس بھی کی، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جس سے پرفارم کیا پوسٹ انڈیا پاکستان وار، وہ بہت زبردست ہے، تو اس وجہ سے کوئی سیاسی قیادت کے ساتھ ان کے اختلافات نہیں ہیں، شہباز شریف کے ساتھ وہ سیم پیج پر ہیں، تو وہ اور خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ ہائبرڈ نظام بڑے زبردست طریقے سے چل رہا ہے، میں اس نظام کا حصہ ہوں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے آ جانا چاہیے تھا، تو اس لیے یہ کوئی ایسی کوئی موو نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کو ہٹا کر ان کو لگا دیا جائے، وہ صدر مملکت بن جائیں۔ اس میں دو مسائل ہیں، ایک تو قباحت ہے اس میں، جنرل عاصم منیر، معاف کیجیے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر چاہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو، یہ ان کے قریبی ذرائع کہتے بھی ہیں، اور ان کے بہت سارے اقدامات بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی لیے وہ براہ راست جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات کرنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے بڑی کوشش کی، اور کوئی ایسا مرحلہ نہیں ابھی تک آیا کہ یہ ایسا لگے کہ وہ نظام سے تنگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر خود آ جائیں گے تو پھر سارا نظام ان کے گرد گھومے گا۔ ابھی شہباز شریف بہت ساری چیزیں سنبھالتے ہیں، بہت ساری آصف زرداری سنبھال لیتے ہیں، تو یہ مل جل کر کام چلتا ہے اس وقت۔ اور کیا پڑی ہے ان کو کہ جناب وہ اپنے نام پر، اب یہ نظام، یہ خبریں چلاتا کون ہے؟ یہ خبریں جو ان کے میں نے ان کے قریبی سورسز سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جو ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہ انہی کی کارستانی ہے، وہ شاید پی ٹی آئی کی جانب بھی اشارہ ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی کی کارستانی ہے، جنرل فیلڈ مارشل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ وہ بننا چاہتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل کے طور پر باعزت طریقے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور وہ افواج کو، چونکہ اس وقت بھی انڈیا کا چیلنج درپیش ہے، اس چیلنج کے حوالے سے کچھ میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، کل بات کریں گے، وہ اس کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کا یا اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کی مدد کرے، ان کا اور کوئی نقطہ نظر نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آصف زرداری کے خلاف یہ کیمپین چلا کون رہا ہے، اس کیمپین کے پیچھے تو ہو سکتا ہے نون لیگ کے کچھ حلقے ہوں، لگتا بھی ہے کہ نون لیگ میں وہ جو میم کا عنصر نیا نکلا ہے، وہ اس کے کچھ لوگ اس کے پیچھے ہوں، لیکن جو زیادہ شواہد ہیں وہ جو ان کے مخالفین ہیں، یہ تو دوست کہلاتے ہیں ان کے، جو مخالفین ہیں وہ زیادہ اس کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اب میں نے یہ پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تخت لاہور جو ہے نا، وہ ان کہانیوں کے پیچھے ہے کہ جناب جہانگیر ترین صدر بن جائیں گے، آصف زرداری استعفیٰ دے دیں گے، وہ چونکہ اس وقت جو گڈی چڑھی ہے بلاول کی، وہ پیپلز پارٹی کی بھی چڑھی ہے، آصف زرداری کو بھی اس سے فائدہ ہوا، تو وہ کچھ لوگوں کو قبول نہیں ہے تخت لاہور میں، پنجاب حکومت میں، اور پیپلز پارٹی اور مریم نواز میں اختلافات بھی ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ایک پیج پر ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن مریم نواز کے ساتھ کوئی بھی فٹ نہیں ہے، ایون کہ میری اطلاع کے مطابق چاچو شہباز شریف بھی فٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ طے پا گیا کہ کوئی آصف علی زرداری نہیں جا رہے۔ ہاں، مستقبل میں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی صحت اگر واقعی ایسی ہوئی تو ہو سکتا ہے اس پر وہ غور کریں، لیکن ابھی وہ فی الوقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت تک وہ ایسا کچھ نہیں سوچے، نہ ایسا کچھ ہونے والا۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا اگلی خبر کی جانب۔ نون لیگ میں اختلافات جو ہے وہ واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ کی تنخواہیں بڑھی۔ خواجہ آصف جو ہے وہ نواز شریف کے بھی قریب ہیں، شہباز شریف کے بھی قریب ہیں، اسپیکر کے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن خواجہ آصف نے کھل کر گزشتہ روز بھی یہ کہا کہ یہ بدنیتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی، عوامی خدمت کرنی چاہیے، اور آپ نے ایم این اے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ خواجہ آصف کا یہ بیان جو ہے یہ پبلک بیان تھا۔ سیاستدان پبلک بیان دیتا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کر دیتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام میں بھی اپنا اعتماد قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی سمجھدار آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، ابھی تک میں نے اس قومی اسمبلی میں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں دیکھا جس سے لگے کہ شاید وہ کچھ غلط کر رہے ہوں، بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی کے جو اسٹاف ہے اس کے لیے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی حیت بھی تبدیل کی ہے، یعنی اس کی عمارت کو بہت صاف ستھرا کیا۔ تو انہوں نے اب خط لکھ دیا وزیر اعظم پاکستان کو، حالانکہ اس کی کچھ سیاسی حلقوں کے مطابق ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے خط لکھ دیا، اب فیصلہ وزیر اعظم کریں گے، اور ہو سکتا ہے وزیر اعظم خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھ کر بتائیں، کیونکہ خواجہ آصف پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کچھ پیچ اپ کرانے کی کوشش ہو۔ اب یہ نتیجہ کیا ہوگا یہ تو مستقبل میں سامنے آئے گی بات، لیکن بہرحال آج اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا،
اور یہ ایک بڑی بمشل خبر ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو پیش کر دیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایک بات اور سامنے آئی پچھلے 24 گھنٹوں میں، ایک خبر ہے سامنے آئی، وہ یہ آئی کہ جناب بڑے جو ٹائکون ہیں کنسٹرکشن ٹائکون ملک ریاض کے بارے میں کہ جی وہ ان کی معافی تلافی ہو گئی ہے، چند دن میں باضابطہ ہو جائے گی۔ اطلاع یہی ہے کہ وہ 3000 جو ایکڑ زمین ہے وہ شہداء کے نام وقف کریں گے، شہداء کے لیے، اور آئندہ بزنس کو بالکل پروفیشنل لائنز پر کرپشن فری کر کے چلانے کی بات کریں گے، اور قومی خزانے کو جو ٹیکس دینا ہے وہ بھی دیں گے۔ اور لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا، یہ اطلاع آنا باقی ہے کہ کیا وہ جو 1000 ارب روپے کا جرمانہ تھا وہ جرمانہ ادا کریں گے یا وہ معاف ہوگا۔ اسی پر معاملہ آگے کا لٹکا ہوا ہے۔ اگر تو وہ ایک بقایا رقم جو ہے وہ ادا کرنے پر تیار ہو گئے تو پھر بات آگے بڑھے گی، لیکن اس میں ایک شرط اور ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے وہ بہت کچھ بتائیں گے بھی، تبھی یہ معاملہ آگے بڑھ سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں، عمران خان کو انتظار کرنا ہوگا کہ ملک ریاض کیا بولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ملک ریاض نے تو ماضی میں کہہ دیا تھا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن ابھی یہ اسٹل اٹ ہینگز ان دی بیلنس، لہٰذا انتظار ہے، مجھے بھی انتظار ہے، آپ بھی انتظار کیجئے، کچھ ہوا تو ضرور آپ کو بتائیں گے۔ خدا حافظ۔